तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 95 ता 108। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शै फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा वमिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन आनाब वज़्ज़ैतून वर्रुम्माना मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मरा व यनइह इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अब ये खुदा की रहमत, रुबूबियत, कुदरत, हिकमत, तौहीद और माआद के उन आसार दलाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है जो हर इंसान को कदम कदम पर नज़र आ सकते हैं बशर्ते कि वो मानना चाहे। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शै। लफ्ज़ समा पर हम दूसरी जगह लिख चुके हैं कि ये बादलों के लिए भी आता है और उस फ़ज़ाए नीलगू के लिए भी जिसको हम आसमान कहते हैं। फरमाया कि वही खुदा है जो आसमान से बारिश बरसाता है और उससे हर चीज़ को रोवीदगी बख्शता है। कलाम का आगाज़ गायब के सीगे से फरमाया, फिर उसको फ़अख़रजना बिही मुतकल्लिम के सीगे में बदल दिया। इसमें राफत, इनायत और रुबूबियत का इजहार भी है और इस हकीकत की तरफ भी इशारा है कि आसमान और ज़मीन और अब्र हवा सब पर हमारी ही हुकूमत है। अगर आसमान पर किसी और की हुकूमत होती, ज़मीन पर किसी और की, तो ये तवाफ़ुक़ कहाँ से ज़हूर में आता कि आसमान से पानी बरसता और ज़मीन अपने ख़जाने उगल देती। फिर इसमें एक लतीफ़ तलमीह आखिरत की भी है। कुरान में उसी बारिश और उसके असर से मुर्दा ज़मीन को असर नौ लहलहा उठने को मुतअद्दिद मकामात में माआद की दलील के तौर पर पेश किया गया है। जब तुम हमेशा देखते हो कि ज़मीन पर एक तिनका भी नहीं होता, लेकिन बारिश होती है तो उसके अंदर की दबी हुई हर चीज़ जाग पड़ती है और गोशा गोशा सब्ज़े से मामूर हो जाता है, तो मर जाने के बाद जी उठने को क्यों बईद समझते हो। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा। ये रुबूबियत आमा के बाद रुबूबियत ख़ासा का बयान है जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है। पहले गल्ले का ज़िक्र फरमाया जो आम ज़रूरत की चीज़ भी है और अपनी पायदारी के एतबार से ज़ख़ीरा किए जाने के लायक भी। फरमाया कि उन्हीं नबातात में से जिनके अंदर हमने गल्ला पैदा करने की सलाहियत रखी है, सरसब्ज़ खोशे और बालियाँ निकालते हैं और अपनी कुदरत और हिकमत से उन पर तह बतह दाने जमा देते हैं और इस तरह तुम्हारे बोए हुए एक दाने पर सैकड़ों दाने का इजाफा करके हम तुम्हें लौटा देते हैं। गौर करो कि ये सब कुछ आपसे आप हो रहा है। किसी अंधी बहरी कुव्वत का ज़हूर है या किसी हकीम कदीर और दाना व बसीर परवरदिगार की परवरदिगारी है। इतने अज्ज़ाए मुख्तलिफ़ा को इतनी तदबीर, इतनी तदरीज और इतनी हिकमत से इस्तेमाल करना और उनके हासिल को तुम्हारी ज़िंदगी के बका का ज़रिया बना देना रब्बे करीम व कारसाज के सिवा और किसका काम हो सकता है। वमिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन आनाब। इन दोनों टुकड़ों में फ़ेल महज़ूफ़ है, पहले में मजहूल, दूसरे में मारूफ़। गल्ला के बाद अब ये फलों का ज़िक्र फरमाया और पहले खजूर को लिया जिसको अहले अरब के यहाँ आम फल की हैसियत हासिल थी। खजूर का ज़िक्र इस तरह फरमाया कि इसके दरख्त के अंदर घाबे का पैदा होना और फिर उससे लटकते हुए बोझल खोशों का ज़हूर में आना हर चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रही है ताकि उस कारीगरी पर इंसान की नज़र पड़े जो इसके इब्तिदाई ज़हूर से लेकर उसकी तकमील और पुख्तगी तक कुदरत उस पर सर्फ करती है। इसी कारीगरी और सनत पर गौर करने से इंसान को साने की मारिफत हासिल होती है और वो उसकी कुदरत और हिकमत और उसकी रहमत और रुबूबियत का कुछ अंदाज़ा कर सकता है।
ظاہر ہے کہ قدرت کا منشا ان قدرتوں اور حکمتوں کے اظہار سے یہی ہے کہ انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو، ورنہ جہاں تک کھجور کی ضرورت مجرد غذا کے لیے ہے، اس کی فراہمی کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی سے درجہ بدرجہ ایک اتنا تناور درخت بنے، پھر ایک خاص مرحلے میں پہنچ کر اس کے اندر گھابے اور خوشے پیدا ہوں، پھر ان کے اندر ننھی ننھی کیریاں پیدا ہوں، پھر وہ درجہ بدرجہ پھل بنے، پھر پک کر اور بوجھل ہو کر ان کے خوشے زمین کی طرف لٹک آئیں اور انسان کو زبان حال سے دعوت شوق دیں۔ سارا اہتمام دل گواہی دیتا ہے کہ اسی لیے ہے کہ انسان پر خدا کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت کے اسرار ظاہر ہوں، لیکن یہ سائنس کا عجیب اندھا پن ہے کہ اس کو حکمت تو نظر آتی ہے لیکن حکیم نظر نہیں آتا، ربوبیت تو دکھائی دیتی ہے لیکن رب کا سراغ اس کو کہیں نہیں ملتا۔ اور اس سے زیادہ عجیب معاملہ ان لوگوں کا ہے جو دیکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے پھولنے، پھلنے اور پکنے تک تمام عناصر کائنات نے اس کی دیکھ بھال اور غور و پرداخت میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا، تب کہیں کھجور کا ایک خوشہ تیار ہوا، لیکن پھر بھی وہ اس صفاحت میں مبتلا ہیں کہ یہ کائنات مختلف ارادوں اور بے شمار دیوتاؤں کی ایک رزم گاہ ہے، اور ان سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ان سادہ لوحوں کا ہے جو ربوبیت اور پروردگاری کے یہ سارے سر و سامان دیکھ رہے ہیں، ان سے متمتع اور محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے کھانے پینے، عیش کے لیے ہے۔ یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ مہیا کرنے والے کی طرف سے ان پر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ ان نعمتوں کے باب میں کوئی پرسش کا دن بھی آنے والا ہے یا نہیں؟ گویا دینے والے نے حق تو ان کو سارے بخش دیے، لیکن ذمہ داری ان کے اوپر کوئی نہیں ڈالی۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کھجور کے بعد انگور، زیتون اور انار کا بھی ذکر فرمایا۔ مقصود ان کے ذکر سے صرف انہی متعین پھلوں کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر صرف اس پہلو سے ہوا ہے کہ یہ اہل عرب کے معروف پھل تھے جو ان کو خود اپنے علاقے میں میسر تھے۔ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا نے تمہاری ربوبیت کا جو سامان کیا ہے تو اس میں صرف روٹی ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے فواکہ اور میوہ جات بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ فواکہ بھی جو دیے تو اس میں بھی اپنی ربوبیت، اپنی رحمیت، اپنی فیاضی اور اپنی قدرت و حکمت کی یہ شان دکھائی کہ ایک ایک چیز کو گوناگوں اقسام و انواع، ایک دوسری سے ملتی جلتی بھی اور باہم دیگر شکل، رنگ، قامت، ذائقہ میں مختلف بھی تمہارے سامنے چن دیں۔ اب سوچو کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ رحیم، قدیر، علیم، حکیم اور کریم پروردگار ہے یا نہیں؟ آخر تمہاری زندگی مجرد اپنے بقا کے لیے تو ان پھلوں اور ان تمام تنوعات کی محتاج نہ تھی، تم جینے کو تو خشک روٹی اور پانی سے بھی جی سکتے تھے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا کہ تمہارے آگے اتنے گوناگوں پھل کے انبار لگا دیے کہ جن کی خوشبو، ذائقہ، شکل، ہر چیز دل کو لبھانے والی، آنکھوں کو فریفتہ کرنے والی اور دماغ کو مست کرنے والی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر انسان اپنے خالق کی صفات کا جلوہ دیکھے اور پھر انہی صفات کے آئینے میں اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو سنوارے، اور ان میں سے ہر نعمت اس کے اندر اس جذبہ شکر و سپاس کو ابھارے جو خدا نے ہر انسان کے اندر ودیعت فرمایا ہے اور جو تمام دین و شریعت کی، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، بنیاد ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، الی ثمرہ میں ضمیر کا مرجع ہیں تو وہ ساری چیزیں جن کا اوپر ذکر گزرا، لیکن ضمیر واحد اس وجہ سے ہے کہ متکلم چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ لے کر ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے پکنے تک کے تمام مراحل پر غور کیا جائے۔ غور و فکر کا عمل فطری طور پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر نگاہ جمائی جائے تاکہ قوت فکر و تفکر منتشر نہ ہو۔
گویا یہاں قرآن نے صرف غور و فکر کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس اسلوب کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں اور کلام عرب میں بھی۔ وَيَنْعِهِ کے بعد اذا اَيْنَعَ ہمارے نزدیک حذف ہے۔ ہم دوسرے مقام میں عربی زبان کا یہ اسلوب واضح کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسے مقابل الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں جن کے اندر مذکور الفاظ کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہاں چونکہ اِلیٰ ثَمَرِهِ کے بعد اذا اسمرا موجود تھا، اس وجہ سے وَيَنْعِهِ کے بعد اذا اَيْنَعَ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مذکور محذوف پر خود دلیل بن گیا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اس کے پھیلنے سے لے کر اس کے پکنے کے مراحل تک ہر مرحلے کو دیکھو اور اس پر غور کرو تو خالق کی قدرت، حکمت، ربوبیت، ثنائی، کاریگری، باریک بینی، فیض بخشی اور اس کے حسن و جمال کی اتنی نشانیاں اور اتنی شہادتیں تمہارے سامنے آئیں گی کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ تم ایک نشانی اور ایک معجزہ مانگتے ہو؟ آنکھیں ہوں تو ہر شاخ معجزہ، ہر پھول معجزہ، ہر پھل معجزہ۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر قدرت کے اعجاز کے ہزاروں شاہکار جلوہ نما نہ ہوں۔ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں کہ یہ دنیا اپنے بقا کے لیے ان تمام عجائب کی نمائش کی محتاج نہ تھی۔ یہ بالکل سادہ اور بے رنگ حالت میں بھی موجود آ سکتی تھی اور باقی رہ سکتی تھی، لیکن خالق کائنات نے یہ پسند فرمایا کہ ایک ایک پھول اور ایک ایک پتی سے اس کی عظیم قدرت و حکمت اور اس کی بے انتہا رحمت و ربوبیت ظاہر ہو تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی ذہانت کے مظاہرے کا اتنا شوقین ہے کہ اگر ہڑپا اور موہنجو داڑو کے مدفون کھنڈروں سے کوئی ٹوٹا ہوا مٹی کا مرتبان بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس پر کھینچی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں سے وہ اس عہد کے آرٹ، اس عہد کے کلچر، اس عہد کی تہذیب، اس دور کے مذہب، اس دور کی سیاست، غرض ہر چیز پر ایک مزعومہ فلسفہ اور ایک فرضی تاریخ تیار کر دے گا۔ دوسری طرف اس کی بلاوت اور بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ خالق کائنات نے ایک ایک پتی پر اپنی حکمت کے جو دفاتر رقم فرمائے ہیں، نہ ان کا کوئی حرف اس کی سمجھ میں آتا ہے، نہ ان سے اسے کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانا چاہیں ان کے لیے ان چیزوں کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ کسی حقیقت کے تسلیم کیے جانے کے لیے تنہا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ واضح اور ثابت ہے، بلکہ اس کے لیے اول شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر اس کو قبول کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ دنیا کو گمراہی علم کے مخفی ہونے کے سبب سے زیادہ پیش نہیں آئی، بلکہ زیادہ تر عمل کا سچا اور مضبوط ارادہ مفقود ہونے سے پیش آئی ہے۔ اب آئیے ان نشانیوں پر غور کیجیے جن کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی حکمتوں سے یہ معمور دنیا نہ آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، نہ یہ کسی اندھی بحری قوت کا کرشمہ ہے، بلکہ اس کے ذرے ذرے کے اندر بے پایاں قدرت اور بے انتہا حکمت کی جو نشانیاں ہیں وہ زبان حال سے شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ایک قادر و قیوم اور ایک علیم و حکیم کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ دوسری چیز یہ نمایاں ہوتی ہے کہ آسمان و زمین، ابر و ہوا، سورج اور چاند، نور اور ظلمت، سردی اور گرمی، بہار اور خزاں، ہر چیز پر تنہا اسی قادر و قیوم کی حکمرانی ہے، اس لیے کہ ہر چیز اپنے وجود، اپنے نشو و نما اور اپنے بلوغ و کمال میں تمام عناصر کائنات کی ایک خاص تناسب کے ساتھ خدمات حاصل کرتی ہے، جو بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی بالا تر ارادہ تمام کائنات پر حاوی ہو اور وہ اپنے محیط کل علم اور حکمت کے تحت ان تمام عناصر مختلفہ کے اندر ربط
اور ہم آہنگی پیدا کرے اور ان کو کائنات کے مجموعی مقصد کے لیے استعمال کرے۔ تیسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت اور علم اور حکمت سے یہ معمور کائنات اپنے ہر گوشے سے پکار پکار کر شہادت دے رہی ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے جو محض اس نے اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو، جس کے اندر نیکی اور بدی، خیر اور شر، عدل اور ظلم کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اس قدرت، اس علم اور اس حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس کے خالق و مالک کا کامل عدل اور اس کی کامل رحمت ظاہر ہو۔ چوتھی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر رب کریم و رحیم نے ہمارے لیے بغیر ہمارے کسی استحقاق کے محض اپنے فضل و رحمت سے جو نعمتیں اور لذتیں مہیا فرمائی ہیں اور جن سے ہم متمتع ہو رہے ہیں، یہ ہم پر ہمارے رب کی شکر گزاری اور اس کی عبادت و اطاعت کا حق واجب کرتی ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس حق کی بابت ہم سے پرسش ہو۔ جس نے یہ حق ادا کیا ہو وہ انعام پائے گا اور جس نے ناشکری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ پانچویں حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ جس پروردگار کی پروردگاری کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اندر جو طلب اور جو داعیہ بھی ودیت فرمایا ہے، اس کا ہمارے گرد و پیش میں بہتر سے بہتر جواب مہیا فرمایا۔ بھوک دی تو غذا مہیا فرمائی، پیاس دی تو پانی کے دریا بہا دیے، ذائقہ بخشا تو ذوق کی ضیافت کے نت نئے سامان کیے، ذوق کے نظر بخشا تو کائنات کے گوشے گوشے کو اپنی قدرت کی رنگیوں کی جلوہ گاہ بنا دیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسی فیض بخش اور بابرکت ذات جو ہماری مادی ضروریات کا اس سیر چشمی اور فیاضی سے اہتمام کرے، ہماری اس جستجو کا جواب نہ پیدا کرے جو اس نے ہماری روح اور ہمارے دل کے اندر ہماری ہدایت کے لیے ودیت فرمائی ہے۔ یہ چیز لازم ٹھہراتی ہے کہ جس طرح اس نے ہماری جسمانی بھوک اور پیاس کے لیے غذا اور پانی کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح ہماری اس روحانی تشنگی کو بجھانے کا بھی اہتمام فرمائے۔ یہ چیز رسالت کے سلسلہ رشد و ہدایت کی ضرورت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز تو خدا اور اس کی صفات سے متعلق وہ شہادتیں فراہم کر رہی ہے جو اوپر مذکور ہوئیں، لیکن ان لوگوں کی خرد باختگی اور سفاہت کا یہ عالم ہے کہ یہ جنات کو بھی خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ اہل عرب جن چیزوں کو خدا کا شریک مانتے تھے ان میں ملائکہ، جنات، کواکب سب ہی شامل تھے، لیکن یہاں سب سے پہلے جنات کا ذکر کر کے قرآن نے شرک کی انتہائی گھنونے پن کو واضح کیا ہے کہ کہاں خدا کی وہ شانیں جو بیان ہوئیں اور کہاں ان بلفضولوں کی یہ بلفضولی کہ پیپل تلے کی بھتنی اور شیطان کو بھی خدا کا شریک بنا کر رکھ دیا۔ یہ بات یہاں ملحوظ رہے کہ اہل عرب جنات کی پرستش اس قسم کے تصورات کے تحت کرتے تھے جس قسم کے تصورات کے تحت عام طور پر حال کی مشرک قومیں بھوت پریت کی پرستش کرتی ہیں۔ فلاں وادی کا جن، فلاں درخت کی بھتنی، فلاں ٹیلے کا بھوت، اس قسم کے توہمات ان کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور عام طور پر ان کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو چڑھاوے، نذریں، قربانیاں پیش کی جاتی اور ان کے جے پکاری کی جاتی۔ بعض جن
تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے تھے کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے، جیسا کہ آیت 137 کے تحت ذکر آئے گا، اولاد تک کی قربانی کی جاتی۔ غالباً یہ ظالمانہ حرکت وہ لوگ کرتے ہوں گے جو اس وہم میں مبتلا ہوتے ہوں گے کہ اگر فلاں جن کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی بیٹے کی قربانی نہ دی تو وہ ان کی ساری اولاد کو تباہ کر دے گا۔ اس قسم کا وہم دنیا کی وحشی قوموں میں عام رہا ہے۔ وَخَلَقَهُم میں واو حالیہ ہے اور اس کی حیثیت کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ کی ہے۔ یہ بات اتنی گھنونی تھی کہ بلا تاخیر اس کی تردید فرما دی کہ یہ لوگ جنوں کو خدا کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیز آخر اس کی خدائی میں شریک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ واضح رہے کہ اہل عرب ساری کائنات کا خالق خدا کو مانتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کا یہ عقیدہ اصل عقیدے سے صرف تضاد ہی نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ تضاد نہایت بھونڈے قسم کا تھا۔ آخر خدا اپنی دنیا پیدا کر کے اس کو اپنے ہی پیدا کیے ہوئے جنوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم۔ خرق الکذب کے معنی جھوٹ گھڑنے اور جھوٹ تراشنے کے ہیں۔ اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دیتے تھے اور اس وہم کی بنا پر ان کی مورتیں بنا کر بیٹیوں کی حیثیت سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ یہاں اصلاً زیر بحث مشرکین عرب ہی کے توہمات ہیں، لیکن بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کا ذکر کر کے خدا نے کلام میں وسعت پیدا کر دی ہے، اور اس طرح ان قوموں کے عقائد کی بھی تردید ہو گئی جو خدا کے لیے بیٹے مانتی تھیں، جن کی ایک مثال عیسائی ہیں۔ بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں وہ بغیر کسی دلیل عقلی و نقلی کے مانتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے بغیر سلطان اتاہم۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ تو عقل و فطرت کا بدیہی تقاضا ہے۔ خدا کو مانے بغیر نہ اس کائنات کا معمہ حل ہو سکتا ہے، نہ عقل و فطرت کو اطمینان حاصل ہوتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ موحد و مشرک دونوں کے ہاں مسلم ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کائنات میں کسی اور کی بھی حصہ داری ہے، تو یہ چیز دلیل کی محتاج ہے، اور یہ دلیل فراہم کرنا اس فریق کی ذمہ داری ہے جو اس کا مدعی ہے۔ یہ دلیل دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو خود خدا کی طرف سے کوئی قابل اطمینان شہادت موجود ہو کہ اس نے فلاں اور فلاں کے لیے اپنی کائنات میں حصہ داری تسلیم کی ہے، یا ان کو وہ اپنے بیٹے یا بیٹیاں مانتا ہے، یا عقل و فطرت کے اندر ان کے حق میں کوئی دلیل موجود ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو آخر کیا شامت آئی ہوئی ہے کہ مفت میں کسی کو خدا یا شریک خدا مان کر اس کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال لیجئے۔ خدا کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے، اس کو تو اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کے مانے بغیر چارہ نہیں۔ آخر دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ ان کو نہ مانیے؟ تو کوئی پکڑ ہے؟ بلا دلیل تو آدمی اپنی گز بھر زمین میں بھی کسی کی حصہ داری تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو آخر خدا کی خدائی اور اس کے اختیار و اقتدار میں کسی کو کس طرح حصہ دار مان لے؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ سبحانہ کے لفظ پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں۔ یہ تنزیہ کلام ہے، یعنی خدا ان باتوں سے پاک، بری اور بالا ہے جو یہ مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ بظاہر تو صرف ایک تنزیہ کلام ہے، لیکن غور کیجئے تو اس کے اندر توحید کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ کسی چیز کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہ کی جائے جو اس کی ثابت، مسلم اور بدیہی صفات کی ضد یا منافی ہو۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی مانی ہوئی ایک حقیقت اپنے ہی دوسرے مفروضہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص بادشاہ ہے تو اس کی طرف غلامی کی صفات منسوب نہیں ہو سکتی۔ فرشتہ ہے تو اس کو شیطان کی صفات سے ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو ذات خالق، مالک، قدیر، علیم اور کریم و رحیم ہے، اس کو ان صفات سے متصف کرنا جو مخلوق کی صفات ہیں، اس کی ان تمام صفات کی نفی کے ہم معنی ہے
جن کا ماننا از روئے عقل و فطرت واجب ہے، اور جن کی نفی سے انسان ان تمام تاریکیوں میں پھر گر جاتا ہے جن سے ان صفات کے علم کی روشنی ہی نے ان کو نکالا تھا۔ اگر خدا کو خدا ماننے کے بعد بھی جنات اور فرشتوں کو اس کا شریک قرار دیا گیا اور اس کو بیٹوں بیٹیوں کا باپ بنا دیا گیا تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ پھر تو اس کے فو و ہمسر بھی پیدا ہو گئے، اس کی ذات برادری کے شریک بھی نکل آئے اور اس کے مد مقابل اور حریف بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی خدا آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب خدا تھا، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، تو کسی مخلوق کو بیٹوں بیٹیوں کا درجہ کس طرح حاصل ہوا اور وہ خدا کی خدائی میں شریک کس راہ سے ہوئے؟ اَنَّا یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ، یعنی خدا کے لیے اولاد ماننا ایک اس سے بھی بڑی حماقت کے لیے راہ کھولتا ہے، وہ یہ کہ خدا کے لیے ناعوذ باللہ بیوی بھی مانی جائے۔ یہ خیریت تھی کہ مشرکین مکہ اپنی تمام مشرکانہ خرافات کے باوجود خدا کے لیے کوئی بیوی نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے اسی پر یہ سوال اٹھایا کہ جب خدا کی کوئی بیوی نہیں اور تم بھی اس کے لیے کسی بیوی کے قائل نہیں ہو تو پھر یہ اس کے بیٹے بیٹیاں تم نے کہاں سے گھڑے ہیں؟ پھر تو جو بھی ہوگا، فرشتے ہوں یا جنات یا انسان، سب خدا کی مخلوق ہوئے، اور جب مخلوق ہوئے تو سب کو مخلوق ہی کے درجے پر رکھو۔ ان میں سے کسی کو بیٹے بیٹیاں قرار دے کر خدا کی ذات اور اس کی خدائی میں کیوں شریک بنائے دے رہے ہو؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ شرک اور شرکاء کی کھلی نفی کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو آخر وہ ضرورت کیا ہے جس کے لیے ان شرکاء کا سہارا ڈھونڈا گیا ہے؟ یہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کرنے کو تو کر دیا لیکن اس کو ہر چیز اور ہر شخص کی خبر نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ لازماً ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا ہے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، ملک 14، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر ان کی جو پوجا کرتے تھے تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو خالق مانتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں اور یہ اپنے پرستاروں کی ضروریات، ان کے مسائل اور ان کی آرزوؤں سے خدا کو باخبر کرتے اور اس سے منواتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنی مخلوق کی ہر چیز سے واقف بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو الی الآیہ، فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا رب بھی ہے۔ پھر اس کا کیا تک ہے کہ خالق تو اس کو مانو اور رب دوسروں کو بناؤ۔ وہی خالق ہے تو اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، تو امید ہو یا بیم دونوں کا مرجع اسی کو بناؤ۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ خدا نظر تو نہیں آتا تو یہ چیز مایوس ہونے کی نہیں ہے۔ تمہاری نگاہیں تو بے شک اس کو پکڑنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ جو اسے دیکھنا چاہتا ہے وہ تو اگرچہ اس کو نہیں دیکھ پاتا لیکن وہ ڈھونڈنے والوں کو دیکھ لیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اپنے رب کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ شرک اور بت پرستی کے محرکات میں سے ایک اہم محرک ابتدا سے یہ بھی رہا ہے کہ نادانوں نے خدا کو کسی پیکر محسوس میں دیکھنا چاہا ہے۔ اسی چیز نے انسان اور خدا کے درمیان واسطوں اور وسیلوں کو جنم دیا۔ جب خدا کہیں آنکھوں سے نظر نہیں آیا تو ناسمجھ لوگوں نے ان چیزوں کے پیکر تراش کر ان کی پرستش شروع کر دی جن کو وہ خدا کی ذات یا صفات کا مظہر یا اس کا اوتار سمجھے۔
چنانچہ زمانہ حال کے ہندو فلسفی بت پرستی کے جواز کی نئی توجیہ اب یہی پیش کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جن صوفیوں نے تصور شیخ کی بدعت اختیار کی ہے، وہ بھی اپنی اس بدعت کی تائید میں یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ انسان چونکہ پیکر محسوس کا خوگر ہے، اس وجہ سے تصور شیخ تصور الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے یہاں یہی غلط فہمی رفع فرمائی ہے کہ خدا دیکھنے اور چھونے کی چیز نہیں ہے، اس سے قرب اور بعد دل کے واسطے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو یاد رکھے تو وہ خدا سے قریب تر ہوتا ہے، اگر بھول جائے تو دور ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی نگاہ اس کو نہیں دیکھتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی نگاہیں آدمی کو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھتی ہیں، اور انسان کے اعتماد کے لیے یہ بس ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، یہ اوپر کی بات کی دلیل صفات الہی سے بیان فرمائی کہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز کتنے ہی پردوں میں ہو، اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، اور کوئی چیز کتنی ہی مخفی ہو، وہ اس سے ہر آن اور ہر لمحہ باخبر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے ان مزعومہ وسائط و وسائل کی ضرورت نہیں۔ تم اس کے طالب بنو، وہ خود تمہیں پالے گا۔ تمہاری نگاہیں بے شک اس کو پانے سے قاصر ہیں، لیکن اس کی نگاہیں تمہاری نگاہوں کو پا لینے سے قاصر نہیں، وہ ہر جگہ سے ان کو پا لیتی ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، لفظ بصائر قرآن میں سوجھ بوجھ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور سوجھ بوجھ سے پیدا ہونے والے دلائل و براہین کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ اسی دوسرے معنی میں ہے، اور مراد اس سے قرآن حکیم اور اس کی آیات ہیں جو آنکھوں کے پردے ہٹا دینے والی ہیں، بشرطے کہ کوئی آنکھیں کھولنا چاہے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی علیہا وما انا علیکم بحفیظ، یعنی ان سے فائدہ اٹھا کر جو اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو بدستور اندھا بنا رہے گا تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ اس کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے۔ آیت کے آخری الفاظ وما انا علیکم بحفیظ اس بات پر دلیل ہے کہ اس آیت کی وحی براہ راست لسان نبوت پر ہے۔ یوں ارشاد نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، بلکہ کہنے کی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست فرما دی۔ وحی کی یہ قسم روح نبوت کے غایت قرب و اتصال کی دلیل ہوتی ہے، گویا منبع فیض کا فیضان خود زبان رسالت سے چھلک پڑتا ہے۔ وحی کی اقسام و انواع پر انشاءاللہ ہم کسی دوسرے مقام پر بحث کریں گے۔ مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اس پر اپنے مقدمہ تفسیر میں ایک نہایت لطیف بحث فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، تصریف الآیات کی وضاحت مختلف مقامات میں ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو مختلف پہلوؤں اور گوناگوں اسلوبوں سے واضح کرنا۔ یہاں کذالکہ کا اشارہ توحید، معاد اور رسالت کے انہی دلائل کی طرف ہے جو اوپر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، درسا کے اصل معنی تو گھسنے اور مٹانے کے ہیں۔ درسا رسما کے معنی ہوں گے محاذ یا نشان کو مٹا دیا۔ آدمی جب کسی چیز کو کثرت سے بار بار پڑھتا ہے، بالخصوص جب اس پر انگلی رکھ کے ایک ایک حرف کو متعین کرتے ہوئے پڑھتا ہے، جیسا کہ مذہبی صحیفوں کی تلاوت کے لیے رواج ہے، تو بالعموم وہ نسخے گھس جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لفظ درسا کسی کتاب کو اچھی طرح بار بار قرات و مرات سے پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ لغت میں اس بات کو یوں تعبیر کرتے ہیں: درس الکتبہ قبل علیہ یحفظا۔ کسی کتاب کو پڑھنا خود اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو سنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں قرات اور تلاوت کے الفاظ بھی ان دونوں ہی مفہوموں میں استعمال ہوئے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا کا معطوف علیہ معزوف ہے،
اس قسم کے حذف کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی آیتیں مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، اور اگر اپنی روش پر اڑے رہنا چاہیں تو کم از کم اس بات کے تو وہ قائل ہو جائیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کے سنا دیا۔ نیز اس لیے ہم ان کی اچھی طرح وضاحت کر رہے ہیں کہ جو علم کے طالب ہیں وہ ان سے علم حاصل کریں۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی رسول بھیجتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ مخاطب قوم پر اپنی حجت تمام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دل پکار اٹھتے ہیں کہ رسول نے احقاق حق کا حق ادا کر دیا۔ زبان سے وہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، یہاں وَلَيَقُولُوا سے یہی دل کا اقرار مراد ہے۔ دل کے اقرار کے باوجود زبان و عمل سے جو قوم رسول کی تکذیب پر اڑی رہتی ہے، سنت الہی ہے کہ وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ یہ پیغمبر کی طرف التفات ہے، مطلب یہ ہے کہ تم وحی الہی پر جمے اور اپنے موقف حق ڈٹے رہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ان مشرکین کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرو، ان سے اعراض کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ اپنے دین کے معاملے میں جبر کو پسند کرتا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک پر قائم نہ رہ سکتا، وہ سب کو توحید و اسلام کی صراط مستقیم پر چلا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ لوگوں کو اس معاملے میں اختیار دے کر آزمائے کہ کون توحید کی راہ اختیار کرتا ہے، کون شرک کی۔ تو جب حکمت الہی نے یہ چاہا ہے تو تم ان کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ تمہاری ذمہ داری حق کو واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے، اور یہ فرض تم انجام دے رہے ہو۔ تم ان کے ایمان کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ یہ ایمان نہ لائے تو اس کی پرسش تم سے ہوگی، اور نہ تم ان کے ایمان کے ضامن بنے ہو کہ کل کو ان کے باب میں خدا کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے۔ تم اپنا فرض انجام دو، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ان پر چھوڑو۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں گے تو اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے۔ لفظ وکیل کے مختلف معنی پہ ہم دوسرے مقام میں گفتگو کر چکے ہیں، یہاں یہ ضامن کے مفہوم میں ہے، یعنی نہ خدا نے تم کو ان پر داروغہ مقرر کیا، نہ تم ان کے ضامن بنے، تو تم کیوں پریشان ہو؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ مسلمانوں کو اسی طرح کی ایک برمحل ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت سورہ نساء کی آیت 86 اور 148 میں گزر چکی ہے۔ جس طرح مذکور آیات سے اوپر منافقین کے رویے پر شدت کے ساتھ تنقید ہوئی، تو ساتھ ہی مسلمانوں کو ان سے سلام و کلام قطع کرنے اور تعین اشخاص کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کر دی گئی کہ مبادا یہ بات اصول کے حدود سے نکل کر ذاتیات کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح یہاں اوپر شرک اور مشرکین پر جو سخت تنقید ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ہدایت کر دی جائے کہ شرک کی تردید یہ رنگ نہ اختیار کرنے پائے کہ زیادہ پرجوش مسلمان ان چیزوں کو سخت سست کہنا شروع کر دیں جن کو یہ مشرکین پوجتے ہیں۔ یہ ہدایت اس وجہ سے ضروری تھی کہ یہ دور، جیسا کہ آیات سے واضح ہے، بحث کی گرما گرمی کا تھا، اور بحث کی گرما گرمی میں حدود کا احترام بالعموم ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ مسلمانوں پر، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 8 سے واضح ہے، واجب ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں سرمو حدود سے تجاوز نہ کریں۔
اس ہدایت کا دوسرا ہم پہلو یہ ہے کہ دعوت کے نقطۂ نظر سے بابرکت اور نتیجہ خیز طریقہ یہی ہے کہ بات اصول و عقائد ہی تک محدود رہے، تاکہ مخاطب کے اندر کسی بیجا عصبیت کا جذبہ جاہلی ابھرنے نہ پائے۔ اگر توحید کا تقاضا عقل و فطرت ہونا اور شرک کا بالکل بے ثبات اور بے بنیاد ہونا ثابت ہو جائے تو ان مزعومہ معبودوں کی خدائی آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو سب و شتم کا ہدف بنانے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ برعکس اس کے اگر بحث کے جوش میں ان چیزوں کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے جن کی عقیدت پشتہ پشت سے مشرکین کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، تو اس کا نفسیاتی اثر ان پر یہی پڑ سکتا تھا کہ وہ مشتعل ہو کر نعوذ باللہ خدا کو گالیاں دینے لگتے اور پھر کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ادعوام بغیر علم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چند مشرکین خدا کو خدا مانتے ہیں، لیکن اشتعال میں حدود کا ہوش کسے رہتا ہے؟ وہ اندھے ہو کر سارے حدود توڑ کر رکھ دیں گے، بالخصوص جب کہ انہیں خدا کی صفات اور اس کے حقوق کا کوئی علم بھی نہیں۔ یوں بھی غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اگر وہ محض خیالی اور وہمی چیزیں ہیں تو سایہ سے لڑنے کی کیا فائدہ؟ اور اگر وہ فرشتوں، نبیوں اور بزرگوں کے زمرے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الغرض یہ چیز دعوت کے نقطۂ نظر سے بھی غلط ہے، عقل و انصاف کے پہلو سے بھی غلط، اور سب سے زیادہ اس پہلو سے غلط ہے کہ مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے والے در حقیقت اپنے سچے خدا کو گالیاں دلوانے کی راہ کھولتے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قرآن میں بتوں کی بے حقیقتی، ان کی ناطاقتی اور ان کی بے بسی کی تصویر جو قرآن میں کہیں کہیں کھینچی گئی ہے وہ اس کے تحت نہیں آتی۔ اول تو روکا جس چیز سے گیا ہے وہ سب و شتم سے ہے، نہ کہ تنقید و توضیح۔ دوسرے، یہاں آیت میں پیش نظر وہ فرضی یا واقعی ہستیاں ہیں جن کو مشرکین معبود مان کر پکارتے تھے۔ الذین یدعون من دون اللہ کے الفاظ سے یہ بات خود ہی نکل رہی ہے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو اپنی روایات اور رسوم اور اپنے معتقدات عزیز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اعلانیہ تحقیر و توہین سے وہ مشتعل ہوتی ہے۔ اس طرح کی کسی چیز پر تنقید کرتے ہوئے ناقد کو لازماً یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ معاملے کے وہی پہلو زیر بحث آئیں جو آنے چاہئیں، اور اسی انداز میں آئیں جو شائستہ بحث و تنقید کے شایان شان ہے۔ وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو جذبات کو مجروح کرنے والا اور دلوں کو دکھانے والا ہو۔ یہاں تنوین کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوب فرمایا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قوم کے اندر اپنی مالوفات سے دل بستگی اور اپنی روایات ملی و اجتماعی کے لیے یہ عصبیت ایک حد تک فطری چیز ہے۔ یہ نہ ہو تو قومی و ملی وحدت وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ خاندانوں، قوموں، وطنوں کی شیرازہ بندی اسی چیز سے ہوئی ہے۔ یہ معدوم ہو جائیں تو افراد ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کے مانند ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس چیز کا ایک مقام ہے جو تقاضائے فطرت ہے اور اس کی رعایت ملحوظ ہونی چاہیے۔ اس سے تعرض اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک یہ حق کے خلاف ہے، اور اس انداز میں ہونا چاہیے جس سے خود اس کا واجبی حق مجروح نہ ہو۔ یاد ہوگا ہم دوسرے مقام میں بحث کر آئے ہیں کہ قرآن نے باپ دادا کے طریقے کی بھی اہمیت تسلیم کی ہے، بس یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے پاک کر کے اختیار کیا جائے جو اس میں عقل و فطرت اور تعلیم الہی کے خلاف گھس آئی ہوں۔ اس طرح یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قوم کے عقائد و اعمال کی تطہیر تو ضروری ہے، لیکن یہ کام نہایت حکمت و دانش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہر قوم کو اپنی روایات سے گہری وابستگی ہوتی ہے، اور یہ چیز اس فطرت کے تقاضوں میں سے ہے جو خود خدا نے انسان کے اندر ودیت کی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو ضروری ہے کہ جو خلاف فطرت چیز فطرت کے اندر گھس آئی ہے وہ اس سے دور کی جائے، لیکن خود فطرت پر کوئی جارحانہ حملہ کرنے کی غلطی نہ کی جائے۔
ورنہ اس سے کام بننے کے بجائے بگڑ جایا کرتا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعہم آیا پوری آیت سامنے رکھ کر اس فقرے پر غور کیجئے تو مطلب یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کو دعوت کے جوش میں اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر لوگ حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنی غلطیوں ہی پر مصر رہیں گے تو مجرم وہ ٹھہریں گے اور قیامت کے دن خدا کے آگے جواب دہی ان کو کرنی ہوگی۔ اہل ایمان پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر وہ کیوں ضرورت سے زیادہ مضطرب اور اپنی ذمہ داری کے حدود سے متجاوز ہوں۔ یہ مسلمانوں کو اسی طرح کی تسکین و تسلی ہے جس طرح کی تسکین و تسلی اوپر والی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔